वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे दहशत गर्दी के हवाले से। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो ख़राब होती हुई ही नज़र आ रही है, और इसी हवाले से पिछले दिनों में भी अटैक्स हुए हैं एक के बाद दूसरा, जिससे ये हम कह सकते हैं कि ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ये मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आज ही जो वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में बिशाम के मुकाम पर एक जो गाड़ी थी, बल्कि हम कह सकते हैं काफ़िला था, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स भी शामिल थे। वो इस्लामाबाद से दासू की तरफ जा रहे थे, अपने कैंप की तरफ। तो एक जो सुसाइड अटैक हुआ उसमें 5 चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे और एक मुकामी शख्स पाकिस्तानी शहरी जो उनका ड्राइवर था वो हलाक हुए हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर चीफ मोहम्मद अली गंडापुर ने जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने यही बताया कि ये काफ़िला जा रहा था और एक खुदकुश हमला हुआ है। बारूद से भरी जो गाड़ी थी वो आके इनके काफ़िले से टकराई। ये ऑब्वियसली दासू में जो पावर प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, कहा जा रहा है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स उस पर काम करते थे। वहाँ तो ऑपरेशन शुरू हो चुका है रिलीफ के हवाले से भी, मगर यहाँ इस्लामाबाद में भी हुकूमत की तरफ से मज़म्मत हुई है। ताज़ा तरीन इत्तलात जो आई हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला, वो चाइनीज़ एम्बेसी जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई थी वहाँ पहुँच गए थे। ये वाक़या तो आज हुआ है, मगर गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में भी एक वाक़या पेश आया। वहाँ जो नेवल बेस है उस पर भी मुसल्लह दहशतगर्दों ने रात गए हमला किया। कहा जा रहा है कि जो हमला था उसको नाकाम बना दिया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थीं, एक सिपाही भी शहीद हुआ है, जो दहशतगर्द थे 4 वो भी शहीद हुए हैं। ये जो वाक़या है इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो BLA की आगे जो एक ग्रुप है मजीद ब्रिगेड, उसने कबूल की है। कुछ ही दिन पहले एक और वाक़या पेश आया था 20 मार्च को गवादर में, जो गवादर कॉम्प्लेक्स रिहायशी कॉम्प्लेक्स है, माफ़ करिएगा, गवादर पोर्ट अथॉरिटी में, उस पर भी हमला हुआ था। वहाँ भी 8 हमलावर जो है वो मारे गए थे, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। ये 3 वाक़यात जो पिछले दिनों में हुए हैं, इसकी वजह से फिर तशवीश बढ़ रही है एक दफ़े कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो डिटीरियरेट करती चली जा रही है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर पे और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ऐसे वाक़यात पे। वेलकम टू द शो सर। अब्दुल बासित साहब, सर वेरी क्विकली एक तो पहले ये बताएं कि इज़ इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि एक दिन पहले बलोचिस्तान में वाक़या होता है, वहाँ बलोच सेपरेटिस्ट का नाम आता है, आज जो है खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या पेश आया, चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया, और कुछ दिन पहले गवादर में भी ऑब्वियसली वहाँ भी चीनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसका जिक्र होता रहता है। तो सर, कहने का मेरा मकसद ये है कि क्या हम ये समझें कि कहीं ना कहीं कुछ ये जो टारगेट हो रहा है, ये जो चाइनीज़ प्रेजेंस है पाकिस्तान में, उसको किया जा रहा है? थैंक यू। देखें, एक तो जो ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल बुरी है, वो बलूचिस्तान में भी है, वो KP की तरफ भी है, तो उसकी कंटिन्यूटी में ये अटैक है। तो एक तो इसका वो एंगल है और वो एक फ्रेश वेव ऑफ वायलेंस यहाँ पे चल रही है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसे देख सकते हैं। दूसरा, फिर गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो जिसके बिल्कुल जो है गेटवे पे अटैक हुआ था, वहाँ भी चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स की रेजिडेंस है, और यहाँ भी चाइनीज अटैक हुआ है। तो ये वो जो बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर जो सब ट्रेंड या पैटर्न हमें नजर आता है वो ऑब्वियसली चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है। सो देयर इज सम मेथड टू दिस मैडनेस ऑब्वियसली। अब चूंकि ये सारी चीजें एक कोवर्ट डोमेन के अंदर होती हैं, या इसको अगर आप प्रॉक्सी वॉरफेयर कहना चाहें, तो ऑब्वियसली एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो आपको नजर आता है कि इसमें कोई ना कोई लिंक है, कि पहले वहां अटैक हुआ, वो रिपल्स हो गया, तो यहाँ पे अब एक अटैक कामयाब हो गया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ये दूसरा अटैक है। इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक तो खुंजराब पास जो है उसकी ओपनिंग 1 अप्रैल को होने वाली है। दूसरा, आपको पता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो पहला जो उसका दौरा होता है वो सऊदी अरब होता है, और उसके बाद चीन का दौरा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सऊदी अरब के बाद
اس کی ابھی کوئی ڈیٹس وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن یہ ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ وہ چین کا دورہ ہوتا ہے، تو وہ چین کا دورہ بھی تھا، تو یہ ٹائمنگ اس حساب، ہاں جی، تو اس حساب سے اس کی ٹائمنگ پولیٹیکلی اسپیکنگ جو ہے وہ کافی انٹریگنگ ہے کہ یہ، اور پھر جو ڈسکشن ہونی ہے یا ہو رہی ہے یا اس دورے میں ہونی ہے وہ سی پیک کے فیز 2 کی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے سی پیک کے کافی پروجیکٹس پہ پروگرس سلو ہوئی ہوئی تھی، تو اس کو ریوائیو کرنا ہے، اس کا فیز 2 شروع کرنا ہے، تو یہ اس دورے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے، یہ سی پیک کے فیز 2 کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے۔ مور کریٹیکلی یہ پاکستان میں وہ کنٹینیوٹی ہے وائلنس کی جو افغان طالبان کے ٹیک اوور سے چلی ہے، اور اب آئی تھنک وہ بہت زیادہ جو ہے ویشیس لیول پہ دوبارہ چلی گئی ہے، تو سیکیورٹی کی سچویشن بری ہے، اس کے جو جتنے بھی ہماری پالیسیز ہیں اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر گروپ کون سے انوالو ہے، کیونکہ زیادہ تر اٹیک بی ایل اے نے کیا ہے، جو ساؤتھ ویسٹ میں آتے ہیں یا کراچی میں وہ بی ایل اے کلیم کرتی ہے، یہاں پہ جو اٹیک آئے ہیں یہ کسی گروپ نے کلیم نہیں کیے، اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی گروپ اسے کلیم کرتا ہے یا نہیں۔ باسط صاحب اسی حوالے سے جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں بی ایل اے بلوچستان میں زیادہ تر ہوتے ہیں، بی ایل اے ہوتا ہے، یہاں کسی نے کلیم نہیں کیا، پر سر آبویسلی یہاں سوال تو اٹھتے ہیں کہ کیا ہم اب یہ سمجھیں کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں اور تحریک طالبان پاکستان یا ان کے جو سپلنٹر گروپس ہیں، کیا ان میں کوئی کوآرڈینیشن کے بھی امکانات ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ کافی سپیکولیشن موجود ہے، کچھ سرکمسٹانشل اس کے اندر جو ہے ایویڈنس بھی ملتا ہے کہ کسی نہ کسی لوور لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ کچھ کوآپریشن موجود ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر ٹی ٹی پی نے گرو کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، اور بلوچ گروپس کی طرف سے کوئی زیادہ وائلنٹ ری ایکشن اس طریقے سے آیا نہیں، جو اس چیز کو سٹرینتھن کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کوورٹ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ پھر جیسے بلوچ گروپوں نے سوسائڈ ٹیررزم شروع کیا ہے، تو یہ اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ٹی ٹی پی سے سیکھا ہے، تو کچھ آرگنائزیشنل لرننگ اور کچھ اکاموڈیشن کا ایلیمنٹ بیسڈ آن سرکمسٹانشل ایویڈنس تو آپ کو ڈیفینیٹلی ملتا ہے، لیکن آفیشلی اس کا کوئی کنکلوزیو ایویڈنس اس طریقے سے موجود نہیں ہے، بٹ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پرٹیکولر اٹیک میں آئی ڈونٹ تھنک سے کہ کوئی کوارڈینیشن کی کوئی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ تر بلوچستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ یہ گروپ کافی سٹرونگ ہے، پہلے بھی یہاں پہ ایک اٹیک ہو چکا ہے، یہ داسو کے انجینئرز کی بس کے اوپر دوسرا اٹیک ہے، تو پریٹی مچ یہاں پہ ان کے پاس تو وہ کیپیبلٹی ہے، تو مطلب ہے دیکھنا پڑے گا بعد میں کوئی چیز انویسٹیگیشن میں نکلے، کوارڈینیشن کو رول آؤٹ کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ایسا اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کوارڈینیشن ہوگی، بٹ ان دونوں گروپوں کے درمیان کوئی اکاموڈیشن ضرور ہے، کو ایگزسٹنس کی اگینسٹ اے کامن اینمی، وہ ٹیکٹیکلی یس وہ بالکل موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، کیونکہ گروپس کا آپ نے ذکر کیا تو یہ ذرا بتائیے گا، یہ جو مجید گروپ ہے اس کا بارہا نام آ رہا ہے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں، اس کو بی ایل اے سے ایسوسیٹ بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کی جو آئیڈینٹی یا شناخت ہے وہ فرق بھی ہے، ذرا اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں۔ جو مجید بریگیڈ ہے یہ پرانا ایگزسٹ کرتا ہے، یہ لیٹ 70s ارلی 80s سے تھا، لیکن یہ ڈی فنکٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کو جو بی ایل اے، اس ٹائم بی ایل اے دو دھڑوں میں بٹا ہوا، ایک بی ایل اے کا دھڑا ہے جس کو بشیر زیب چلاتے ہیں، ایک بی ایل اے کا وہ دھڑا ہے جو ہیر بیار مری جو ہے ان کا ہے، ان کا آپس میں سپلٹ تھا، تو یہ جو مجید بریگیڈ ہے یہ لوکل جو بشیر زیب والا گروپ ہے بلوچستان کے اندر سے جو آپریٹ اور ایران سے جو آپریٹ کرتا ہے، یہ اس کا سوسائڈ سکواڈ ہے، یہ انہوں نے اس طرف گئے ہیں 2017-18 میں، اس طرف انہوں نے جانا شروع کیا، جو پہلا سوسائڈ اٹیک ان کی طرف سے آیا تھا وہ دال بدین میں بھی چائنیز انجینئر کی ایک بس کے اوپر ہی تھا، تو ان گروپوں میں کافی اختلاف تھا کہ ان کو اس طرف جانا چاہیے یا نہیں، بٹ الٹیمیٹلی بی ایل اے اس طرف چلی گئی اور انہوں نے یہ ایکسٹریم ٹیکٹک ہے اس کو اپنایا۔ Now ideologically یہ سیکولر گروپ ہے، ایتھنو سیپریٹسٹ ہے، ایڈیولوجیکلی سیکولر ہے، لیفٹ لیننگ ہے، تو ان کے اندر یہ ڈیبیٹ کافی ہوئی تھی کہ کیا یہ فیصلہ صحیح ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ اس طرح کا سوسائڈ ٹیررزم کرتے ہیں تو پھر ان کو ٹی ٹی پی، القاعدہ ایسے گروپوں سے ملا کے ان کے اوپر ایک وہ
دہشت گردی تو آف کورس کرتے ہیں, ایک لیبل لگایا جائے گا ان ایلیمنٹس میں جو ان کی طرف کچھ سمپیتھیٹک ضرور تھے, بٹ الٹیمیٹلی یہ انہوں نے کیا اور اس کی ایک کاسٹ تھی جو انہوں نے پے کی. اس کے بعد سے بی ایل اے نے پھر بی ایل اے بیکیم نوٹوریس فار کیرنگ آؤٹ ہائی پروفائل اٹیکس. چائنا کے جو یہاں پہ پریزنس تھی, آپ دیکھیں کہ جو چائنیز کونسولیٹ تھا کراچی میں وہ ہو, پاکستان سٹاک ایکسچینج ہو, پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر ہو جو چائنیز جس میں کافی زیادہ پائے جاتے تھے وہ ہو, یا اس کے بعد جو کراچی یونیورسٹی کی کنفوشیس سینٹر کے اوپر 2022 اپریل میں اٹیک تھا وہ ہو, یا آج کا اٹیک ہو, کچھ میں بھول گیا ہوں گا, ان سب میں بی ایل اے کی انوالومنٹ ہے. تو بی ایل اے نے نہ صرف بلوچستان میں چائنا کے ٹارگٹ, چائنا کی جو انٹرسٹ تھے ان کو ٹارگٹ کیا, بلکہ بلوچستان سے نکل کے کراچی میں بھی انہوں نے کافی زیادہ اس پہ اٹیک کیا. تو اس کو اسلم بلوچ جو اس کا پریویس کمانڈر تھا اس نے ریوائیو کیا تھا, اور 2018 سے پھر تواتر سے مجید بریگیڈ یہ خودکش حملے کرتا ہے. بالکل ٹھیک سر, ہمیں احسان ٹیپو صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ڈائریکٹ یہ خراسان ڈائری کے, یہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں یہ ایسے ایشوز پہ, خاص طور پہ ٹیررزم خیبر پختونخوا میں, ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو ٹیپو صاحب. سر بتائیے گا یہ جو شانگلہ میں یہ حملہ ہوا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کسی گروپ نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ ابھی ہم عبدالباسط صاحب سے اسی پہ گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک روایتی جو ہم روایت اس کو کہہ لیں پاکستان کی, کہ نئی جب حکومت بنتی ہے تو وزیر اعظم کے دو بہت اہم دورے امیجیٹلی ہوتے ہیں, ایک سعودی عربیہ کا ایک چین کا. تو باسط صاحب کے خیال میں یہ جو اٹیک ہے اٹ کوڈ بی وہ جو چین کا ایک وزٹ ایکسپیکٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں یا ہونا چاہیے, اس کو خراب کرنے کا بھی مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. ایگزیکٹلی اس طرح کے جو حملے ہیں جس میں خاص کر چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو اس کا تو ایک اہم جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بائیلیٹرل چیزیں ہو رہی ہیں چائنا کے ساتھ, چاہے وہ سپے کی شکل میں ہو یا کچھ اور جو ہیں اس طرح کی کوآپریشن کے, اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو سپوائل کیا جائے. لیکن یہ جو آج کا حملہ ہے جو شانگلہ شام کے علاقے میں, تو ان کا جو پیٹرن ہے تو وہ ایگزیکٹلی وہ جو 2021 اگست میں ایک حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا داسو میں, جس میں 9 کے قریب جو چائنیز انجینئرز تھے وہاں پہ, ورکرز تھے جو ڈیم پہ کام کر رہے تھے, اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ایک خودکش حملہ آور نے. تو یہ بھی یعنی داسو کی طرف یہ گاڑی ان کی جا رہی تھی اور سڑک کے اوپر اس پہ حملہ ہوا خودکش, جس میں یعنی 5 کے قریب چائنیز جو ہیں ان کی ابھی تک ڈیتھ ہو چکی ہے, اور ایک ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ بھی اس میں یعنی مارے گئے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو حملہ ہے یہ پیٹرن ہے چائنیز کا خیبر پختونخوا میں, اور وہ بھی ناردرن ایریا میں. تو یہاں پہ ایک انفلٹریشن بھی شو کر رہی ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹس کی انفلٹریشن ہے, ان کے سلیپر سیلز کہہ لیں. اور اس حملے کے پیچھے یعنی پچھلا جو حملہ تھا داسو کا 2021 میں, اس کی رسپانسبلٹی بھی کسی گروپ نے وہ کلیم نہیں کی تھی. لیکن پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک جہادی فری لانسر ہے طارق بٹن خراب کے نام سے, جو کہ سوات جو ٹی ٹی پی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا. بعد میں انہوں نے یعنی ایز اے فری لانسر ایکٹیویٹیز جاری رکھی. تو سیکیورٹی ایجنسیز نے جب انویسٹیگیشن کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے پیچھے بھی طارق بٹن خراب ہے جو داسو میں 2021 میں حملہ ہوا تھا. اس حملے کے پیچھے بھی جو پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے تو دوبارہ سے وہی پیٹرن کہ یہ جہادی ایلیمنٹس ہیں, لیکن یہ کوئی ہو سکتا ہے اسٹیبلش گروپ نہ ہو. تو وہ جو جہادی فری لانسرز ہیں ان کو یہ حملہ آؤٹ سورس کیا گیا ہو اور انہوں نے یہ حملہ کیا ہو. ٹیپو صاحب ویری کوئکلی, حملہ آؤٹ سورس کیا کس نے؟ یہ جو پورا یہاں پہ ایک یعنی ہم نیکسس دیکھ رہے ہیں, ایک نئی الائنسز جو بن رہی ہے اس ریجن میں, چاہے وہ جہادسٹ اور نیشنلسٹ جو ہیں. ٹھیک ہے ٹیپو صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یا مجھے بریک لینا ہے, تو جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نئی الائنسز تو بن رہی ہیں مگر پیسے کون یا دے رہا ہے یا کون ان کو انکریج کر رہا ہے. ناظرین یہ گفتگو ہم اپنی جاری رکھیں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں عبدالباسط صاحب سے اور احسان ٹیپو صاحب سے, اور ان سے بات کر رہے ہیں اوور آل سیکیورٹی سچویشن پہ. جی ٹیپو صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ بتا رہے تھے کہ یہ طارق بٹن خراب اور ایسے لوگوں یہ فری لانس جہادی ہیں, تو سر فری لانس جہادیوں کو ہائر کون کر رہا ہے یہ تو بتائیں.
ہاں بالکل، یعنی اسی طارق بٹن خراب کے والد صاحب کی شو میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. ابھی دو قسم کے الائنسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ بن رہے ہیں. ایک جہادی سائٹ پہ ہے جس میں ٹی ٹی پی اور کے ساتھ اور لوگ مرج ہو رہے ہیں. پھر حافظ گل بہادر جو فیکشن ہے اس میں بھی کچھ یعنی گروپس جو ہیں ان کی مرجر ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ جو سیکولر جو ملیٹنٹس یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کی طرف بھی یعنی گلزار امام شمبے کو جب پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز نے اریسٹ کیا اور پھر سرفراز بنگلزئی جو اس کا ڈپٹی ہوا کرتا تھا اس کو بھی. تو اس کے بعد وہ جو براس ایک تنظیم بنی تھی جس میں تقریباً سارے جو بلوچ ملیٹنٹس آرگنائزیشن تھے ان کا ایک الائنس تھا وہ کولیپس کر گیا. تو اس کے بعد ایک نئی الائنس کی ہم بات سن رہے ہیں کہ بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بھی ایک الائنس بن رہی ہے. تو اس میں جو تھرڈ جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے فری لانسرز کا, جو کہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے یعنی انڈیویجول جو کمانڈرز ہیں وہ سامنے آ گئے جن کو یہ جو بڑے الائنسز ہیں دو یہ ان کو حملے جو ہیں وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں چونکہ وہ خود اس کو کلیم نہیں کرنا چاہتے ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے. ٹی ٹی پی کا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے یا فائٹ ہے وہ صرف پاکستان تک کنفائنڈ ہے, اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں یا ریجنل ایجنڈا نہیں. تو اس طرح کے حملے وہ خود کلیم نہیں کرتے. یا کچھ اور جو پاکستانی طالبان کی تنظیمیں ہیں تو وہ پھر اس طرح فری لانسر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کر کے ان سے یہ حملے کراتے ہیں. اور یہ جو ہم آج کا حملہ ہے شانگلہ میں چائنیز کے خلاف یہ بھی مجھے ایگزیکٹلی وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. باسط صاحب سر آبویسلی ایک طرف تو بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے بڑھے ہیں, بٹ سر نئے چیف منسٹر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے پھر ایک دفعہ نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گفتگو جو ان کی ہے ہی از ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ملیٹنٹس. انہوں نے ایک دو بیان دیے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے, اب جو ہتھیار ڈال دے اس کو ہم اسپیس دیں گے. سر کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سنجیدہ پروسیس میں تبدیل ہو سکتی ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں اب اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں لیکن ادھر جائے بغیر ایک تو لیڈرشپ کتنی جینوئن ہوتی ہے, اس کی روٹس لوگوں میں ہے کہ نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کریڈیبلٹی کون کر رہا ہے پروسیس کو اس کی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جینوئن گریونسز ہیں یعنی کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. جی 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 بالکل. ایک تو دیکھیں نا ایک جینوئن کوئی امیجنڈ اوور ایگزیجریٹڈ گریونسز بھی ہوں گے لیکن ایک جینوئن گریونسز بھی. تو کیا پولیٹیکل ول ان جینوئن گریونسز کو ایڈریس کرنے کی موجود ہے؟ وہ اگر ہو تو پھر پروسیس کو شروع کیا, جتنا مرضی فالٹی پروسیس ہو پروسیس کو شروع کیا جا سکتا ہے. اور ایک دفعہ جب پروسیس شروع ہو جائے تو اس کے اندر چیلنجز تو بہت سارے آ سکتے ہیں لیکن اس کو پھر سسٹین کرنا چاہیے. یعنی ایک سسٹینڈ جینوئن پولیٹیکل پروسیس جو جینوئن گریونسز کو ود اے اسٹرانگ پولیٹیکل ول ایڈریس کرے تو پھر ہیڈ ویز نکل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو کاؤنٹر انسرجنسی کا فریم ورک ہے بلوچستان میں وہ بڑا اوور ملٹرائزڈ ہے. اگر آپ انسرجنسیز اور کاؤنٹر انسرجنسیز کا لٹریچر دیکھیں تو کاؤنٹر انسرجنسی کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل کمپوننٹ کے نیچے یا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے نیچے طاقت کا استعمال ہوتا ہے. یعنی طاقت کا استعمال آپ کو وہ فزیکل ایڈوانٹیج لے کے دیتا ہے جس کے اندر پھر پولیٹیکل پروسیسز آ کے چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں اگر ایک ملٹرائزڈ کاؤنٹر انسرجنسی کا فریم ورک چلتا رہے without a genuine political process تو پھر we have seen کہ over the last 20 years a militarized counter-insurgency framework جو ہے is counterproductive and it will do more harm than good. So اس کی ضرورت ہے. اور جو main issues ہے جس کی وجہ سے ہم نے بار بار پاکستان میں پروٹیسٹ دیکھے ہیں, کیا اس کو ہیڈ آن لیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ سنسیریٹی وہ ول موجود ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہ کہنا کہ صرف ایک دو ملیٹنٹس کو ساتھ بٹھا کے ایمنسٹی آفر کرنے سے یہ ایشو حل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کی جب تک ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھیں گے, ان کو ایک ہیلنگ ٹچ نہیں دیں گے, جب تک ان کو ایک مین سٹریم میں لانے کی بات نہیں کریں گے, تب تک میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ہیڈ وے نکل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. حکومت
ہے خیبر پختونخوا میں، دوسری طرف سینٹر میں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. پارٹی کے ویسے قانونی مسائل، سیاسی مسائل بہت ہیں. پارٹی مگر پھر بھی ہر وقت خبروں میں رہتی ہے، ہر وقت ہیڈ لائنز میں رہتی ہے، مگر وہ زیادہ ان ایشوز کی وجہ سے نہیں رہتی، بلکہ جو اپنے کریٹ کیے ہوئے ایشوز ہیں ان کی وجہ سے وہ زیادہ خبروں میں ڈسکس ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں بھی تھی تب بھی یہی مسئلہ تھا، اور آج جب وہ اپوزیشن میں ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو اندرونی لڑائیاں ہیں اور جو پاور سٹرگلز ہیں وہ ہیڈ لائنز میں رہتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کے ایک وکلا اور لیڈر، انہوں نے ریسنٹلی ایک دفعہ پھر کہا کہ جی 40 کے قریب ایسے ایم پی ایز ہیں پنجاب میں جو فارورڈ بلاک بنانے لگے ہیں. اس پہ پھر بہت سی ٹی وی چینلز پہ بھی گفتگو ہوئی، بہت سی لوگوں نے خبریں بھی بنائی. پاکستان تحریک انصاف کے شوکت بسرا صاحب نے رد عمل بھی دیا، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا، مگر پھر بھی گفتگو جاری ہے کہ فارورڈ بلاک بنا کہ نہ بنا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے اس اجلاس میں بھی شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو ضمنی انتخابات اب سامنے آ رہے ہیں تو اس میں پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب اور سمیرہ الہی صاحبہ کو اجازت ملی ہے، اور اسی طرح مراد سعید اور اعظم سواتی صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے کوت سے. یہ ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اے بگ پروگرس اور اے بگ اسٹیپ فارورڈ. پاکستان تحریک انصاف کے مگر جو قانونی مسائل ہیں وہ ابھی جاری ہیں، کیسز بھی سب چل رہے ہیں. اسی حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے الیکشن امیدواروں کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وہ خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے. ویسے تو اجازت اسلام آباد میں بھی پارٹی نے جلسے کی مانگی تھی مگر وہ ان کو ملی نہیں ہے. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں شعیب شاہین صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دی شو سر. شعیب صاحب، سب سے پہلے تو سر یہی بتائیں، آپ لوگوں کی تو لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، آپ پاور میں ہوتے ہیں تب بھی لوگ لڑے ہوتے ہیں، اور آج آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، اتنے مسائل ہیں آپ لوگوں کے، مگر پھر بھی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آپ لوگوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں، کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرد دا شوق ہوئی سی. شہر دے لوگ زیادہ ظالم ہیں. مطلب ہے کہ اگر جاوید لطیف آ کر پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دے تھوڑے جڑا مرن دا شوق ہے اس دا اسی کی کریے. نہیں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی بات کرے تو بھی کہتے ہیں کہ جی اس پارٹی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر وہاں مفتاح اسماعیل بات کرے تو بھی کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر وہاں زبیر بات کرے تو بھی کہتے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں اختلاف کو بنیاد بنا کر کے جھگڑا تصور کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں مناسب نہیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایشوز ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے بڑا لیڈر، اس کو ڈاکہ زنی کے ذریعے جن لوگوں نے کارنر کیا ہے، جنہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اس کو جیل میں بند کر رکھا ہے، آج اس کے نام سے سارے ادارے، سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بونے سیاستدان. سر یہ باتیں تو معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں یہاں، کہ یہ تو ہم اس پہ ہائی لائٹ کرتے ہی رہتے ہیں سر، جو کیسز ہیں سارے مسائل ہیں، پر سر یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ کیوں ہے پارٹی میں، کیوں اتنی ہم کہہ سکتے ہیں فرکشن ہے. اب گزشتہ دنوں میں یہ بھی خبر آئی کہ آپ کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں بہت سخت کلامی ہوئی ہے آپس میں، آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ شیر افضل مروت صاحب اور نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں، ان کے مطابق میڈیا رپورٹس میں جو آیا ہے کہ ان دونوں کی بہت سخت کلامی ہوئی آپ کی کور کمیٹی کی میٹنگ کی، آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ دیکھیں، میں اگر اس کو کنفرم کروں گا تو یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہوگی، اگر میں اسے انکار کروں گا تو یہ ایک جھوٹ ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں تھا اویلیبل، لیکن مجھے کچھ چیزیں پتہ چلی. مگر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریسپیکٹ فلی اور ڈیسنسی کے ساتھ اختلافات کا سولوشن اور ریزولوشن ہونا چاہیے.
تو شعیب صاحب کیا ہم آپ کی بات سے یہ سمجھیں کہ جو کور کمیٹی میں یہ مسئلہ اٹھا تو اس کے بعد ریزولوشن کوئی ہو گیا؟ میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ بالآخر تو پارٹی اور کور کمیٹی نے بیٹھ کے آپس میں ایشوز کو ریزالو بھی کرنا ہے نا، اور بالآخر پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ آج پارٹی ہمارے پاس امانت ہے عمران خان کی۔ آج عمران خان اگر جیل میں ہے اور ہمارے پہ ٹرسٹ کر کے اگر انہوں نے ہمیں کور کمیٹی کا ممبر بنایا ہے تو ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ان کی امانتیں صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا لوگوں کی توقعات پہ ہم پورے اتر رہے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے چن کے ڈھونڈ کے، کوئی ہمیں جلسے نہیں تھے، کوئی پروگرام نہیں تھے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ہمارے لوگ موجود نہیں تھے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے پاس نشان نہیں تھا۔ تو یہ ہماری ڈبل ٹرپل اب ذمہ داری ہوتی ہے ہماری تنظیم کی، ہماری پی ٹی آئی کی، کہ وہ ذاتی سکور سے باہر نکلے، ذاتیات سے باہر نکلے۔ لیکن اس میں ایک بات بتا دوں، ان ایلیمنٹس کا بھی بہت عمل دخل ہے جو چھوٹی سی بات کو بھی بہت ہوا دیتے ہیں اور اس کو اچھالتے ہیں۔ وجہ ان کی صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو اصل ایشو ہے اس سے توجہ ہٹ جائے اور یہ جو سائیڈ ایشوز ہیں وہ کریٹ کر کے اور پارٹی کے اندر ایسے اختلافات کی باتیں پھیلائی جائیں۔ مگر جو ہمارے دوست جو پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے سوچنے کا بھی مقام ہے۔ جی یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شعیب شاہین صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں، کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی۔ شعیب صاحب، سر آپ نے کور کمیٹی کا ذکر کیا، سر اس کے علاوہ بھی شیر افضل مروت صاحب، انہی کا نام کور کمیٹی کی بھی خبروں میں آیا۔ انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے 40 ایم پی ایز کا پنجاب میں آپ کے۔ یہ غلط بیان تھا، نہ یہ فگر درست ہے نہ یہ بیان درست ہے۔ یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جس پہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اس وقت دیکھیں، لوٹا بننا سب سے بڑا مشکل کام ہوگا کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے لیے۔ اس وقت راجہ ریاض کا انجام دیکھ لیں، کوئی ایک لوٹا نہیں جیتا، اور بلکہ راجہ ریاض اب یہ کہتا پھر رہا ہے، میں لوگوں کو ٹی وی پہ بلکہ آ کر کہا میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سر رون چودھری صاحب جیت گئے، علیم خان صاحب جیت گئے، یہ لوٹے نہیں ہیں؟ آپ کا خیال ہے وہ جیتے ہیں؟ ان کو کہیں رمضان شریف میں آپ کے پاس آ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ہم جیتے ہیں۔ علیم خان ہمارے ایک ورکر ینگ لڑکے سے، علی اعجاز بھٹر سے ہارا ہے۔ اون چودھری 1,00,000 ووٹوں کے ڈفرنس سے ہارا ہے ہمارے سلمان اکرم راجہ سے، اور جو سابق پرائم منسٹر نواز شریف جس بدترین انداز سے وہ ہارا ہے اس یاسمین راشد سے، وہ خاتون نہیں آتی جو پچھلے 8 مہینے سے جیل میں ہے، نہ اس کا باہر کوئی بندہ، نہ پولنگ ایجنٹ، نہ کوئی کمپین، نہ کوئی جلسہ، نہ جلوس، اس سے آ رہا ہے۔ اور تو سر آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک کہیں بننے کے کوئی چانسز نہیں ہے؟ دیکھیں، میری تو انفارمیشن اور میری رائے میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے مقتدر ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہمارے بونے سیاستدان جن کے پاس عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اب وہ یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ شرارت اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے 1 بندہ، 2 بندے، 4 بندے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر it will be a very wrong precedent۔ اچھا سر، تو پھر یہ بتائیں، معاف کریے گا دوبارہ یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، بٹ کہ سر یہ آپ کی ہر جو اندرونی ہم کہہ سکتے ہیں every second story related to the inner problems of PTI، اس میں مروت صاحب کا نام آتا ہے، کور کمیٹی میں بھی ان کا ذکر آیا جس پہ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب یہ جو بیان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، یہ بھی مروت صاحب نے دیا، چکر کیا ہے سر؟ دیکھیں، اگر ایک شخص غلط بیانی کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے تو یہ کور کمیٹی کے ڈسپلنری کا ایکشن بننا چاہیے یا بنتا ہے۔ یہ کور کمیٹی کا کام ہے کہ اس کے اوپر ڈسپلن کو مینٹین کرائے۔ جو بھی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بات تو ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں، پالیسی سٹیٹمنٹ، دیکھیں پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کا اختیار صرف 5 ترجمانوں کو ہے، جس میں میں ہوں، گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی صاحب ہیں اور رؤف حسن صاحب ہیں۔ باقی ہر ایک کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر ایک شخص غلط بیانی سے کام لیتا ہے، جب ساری لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ایون ان کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، تو ڈسپلنری ایکشن لے رہے آپ لوگ؟ یہ اب ظاہر ہے میں تو اتھارٹی نہیں ہوں،
میں اتھارٹی نہیں ہوں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کور کمیٹی نے یہ کرنا ہے تو آپ کور کمیٹی کا حصہ ہیں, تو کیوں نہیں آپ کو معلوم سر؟ یہ تو آپ یو آر ایویڈنگ دی کوسچن. دیکھیں نہیں میں ویٹ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کور کمیٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ابھی تک. ہو سکتا ہے کہ آگے لیا ہو سکتا ہے آگے بعض پرس ان سے کریں اور بعض پرس کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو سیٹل ڈاؤن یہ ہو جائے گا ان قریب. یہ چیز اگر چلتی رہے گی تو یہ زیادہ دیر تک سوائے پارٹی کو نقصان دینے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.